दुर्लभः हज़रात मोहतरम गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और इसी पिंडाल में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत खूबसूरती के साथ ये जलसा यहाँ तक पहुँचा। इस जलसे की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि कुरान की निस्बत पर यह जलसा मुनाकिद किया गया है और कुरान अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम है और ये कुरान करीम का मैसेज दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है, किसी एक तबके के लिए नहीं है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया है, कई जगह पर बयान किया है कि हम कुरान को उतार रहे हैं और नबी को भेज रहे हैं इंसानों के कल्याण के लिए। इस जगत की गुरु बनाकर अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा है। हम लोग बड़े आन बान शान के साथ बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब इस्लाम है। ये बोलने की बात नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि इस्लाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतर और अच्छा मज़हब है। मगर कभी कभी मुसलमानों, ईमान वालों की बेअमली की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से कभी कभी हमारा ये मज़हब और ये सबसे अच्छा संविधान जो कुरान की शक्ल में है, ये बदनाम हो जाता। मेरे भाइयों, मैं कुछ और मेरे जहन में था बात करने के लिए, लेकिन अभी सूरत हाल देखकर मुझे कुछ और तारीख की रोशनी में बात करने की ज़रूरत मैं महसूस कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े आलिम दीन शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने मस्जिद नबवी में बैठकर कई साल तक हदीस का दर्स दिया, बुखारी शरीफ और हदीस की दूसरी किताबें पढ़ाई। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, ये शेखुल इस्लाम शेखुल अरब वल अजम, यानी अरब में भी शेख हैं और अजम अरब से बाहर भी मुल्कों में शेख हैं। ये इतने बड़े अल्लाह के वली और इतने बड़े मुजाहिद कि अंग्रेज से टक्कर लेने वाला, आमने सामने अगर कोई आलिम दीन नज़र आता था, उलमा की बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो उनमें एक नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह का था। एक मौके पर सफ़र में जा रहे थे। उस ज़माने में ट्रेन में ज़्यादा सफ़र होता था और ट्रेन का सफ़र सबसे आसान और आरामदायक भी होता है। लेकिन आजकल तो ट्रेनें इतनी लेट हो जाती है। अभी परसों हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त कह रहे थे कि मैं एक ऐसे ट्रेन में बैठा हूँ कि जो 40 घंटे देरी से चल रही है। तो आज सिचुएशन ये है, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अभी कोविड के ज़माने में देखा आप लोगों ने, जो ट्रेन बंगाल पहुंचनी थी वो ट्रेन कभी कभी उत्तर प्रदेश पहुंच जाती थी। यानी अभी की सिचुएशन ऐसी है। बहरहाल उस ज़माने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अभी जो मौलाना अरशद मदनी है, उनके वालिद मोहतरम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के
دادا مولانا اسعد مدنی کے والد محترم حسین احمد مدنی، یہ مالٹا بھی گئے جیل میں، انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا ان کے فتوے کی وجہ سے، اور جنگ میں انگریز کے خلاف لڑنے میں پائے جانے کی وجہ سے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ٹرین میں بیٹھے ہیں، ان کے خادم ساتھ میں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ٹرین میں ٹوائلٹ کے لیے بیت الخلاء ڈبے کے آخر میں ہوتا ہے، تو اسی کیبن میں جس میں مولانا تھے ایک سناتن دھرمی تھا، ایک جنہیں ہم ہندو بولتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح ان کو ضرورت پیش آئی، گئے بیت الخلاء میں، دیکھا کہ بیت الخلاء صاف نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، گندا ہے، تو وہ آ کر اپنے ساتھی سے بولتا ہے کہ ارے کوئی مت جاؤ، بہت گندا ہے، صاف نہیں ہے۔ تو جب وہ بولا آ کر اپنی کیبن میں، مولانا بھی اسی کیبن میں تھے، ایک کیبن میں سلیپر میں یا اے سی میں، اے سی 3 میں 8 سیٹ ہوتی ہے ایک کیبن میں، اور اگر سیکنڈ اے سی ہو تو اس میں 6 سیٹ ہوتی ہے ایک کیبن میں، اور اگر فرسٹ اے سی ہو اس میں بھی ایک کیبن میں 4 سیٹ ہوتی ہے۔ تو بہرکیف تو مولانا نے یہ بات ان کی سن لی کہ گندا ہے، تو مولانا کہیں پر بھی جاتے تھے تو ساتھی ان کے خادم ساتھ میں ہوتے تھے، تو ان کا ایک خادم اٹھا کہ شیخ حضرت کہاں جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں؟ تو مولانا نے کہا کہ تم لوگ رکو، میں ذرا استنجا کر کے آتا ہوں، میں اکیلے کر کے آ جاؤں گا۔ تو مولانا نے چپل اپنی بدلی اور ٹوپی اتار کر، وہ پگڑی اتار کر سمپل ٹوپی سر پہ رکھ کر آپ چلے گئے اسی بیت الخلاء میں جو بیت الخلاء گندا تھا۔ گئے، آدھا پون یا 1 گھنٹے کے بعد لوٹے، وہاں سے لوٹنے کے بعد آ کر زور سے بولتے ہیں کہ ارے بھائی صاحب آپ بول رہے تھے بہت گندا، وہ تو صاف ہے، میں گیا ہوں دیکھا ہوں، بالکل صاف، ایک دم بالکل کلین ہے، جائیے دیکھیے۔ وہ آدمی گیا، وہ سناتن دھرمی گیا، اور جانے کے بعد دیکھا کہ واقعتاً صاف ہے، وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے۔ اس پورے بیت الخلاء کی آدھے گھنٹے تک اندر میں جا کر اس کی صفائی اتنے بڑے شیخ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ وہ آدمی فوراً سمجھ گیا، اس نے کہا اگلے اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے تو فوراً اتر کر وہ شکایت کرنے کے لیے پہنچتا ہے، اور وہاں پر فوراً اسٹیشن ماسٹر سے کہتا ہے یا ٹی ٹی جو بھی ملا ہوگا اس سے کہتا ہے کہ میری سیٹ بدل دیجئے، جس کیبن میں ہوں میں وہاں نہیں بیٹھنا چاہتا، مجھے دوسری جگہ چاہیے۔ کہا کیوں، کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں آدھا بدل چکا ہوں، اس ٹرین میں ایک بہت بلند اخلاق والا ایک شیخ ہے، ایک انسان ہے، وہ انسان کی شکل میں فرشتہ ہے، میں ان کے کہنے سے نہیں بدلا ہوں، ان کے فعل سے، ان کے کام سے میں آدھا بدل چکا ہوں۔ اگر آپ میری سیٹ نہیں بدلیں گے تو جاتے جاتے جہاں تک میرا منزل ہے، جہاں مجھے اترنا ہے، وہاں جاتے جاتے میرا پورا ہردے بدل جائے گا، دل بدل جائے گا، میں مسلمان بن جاؤں گا۔ کہا وجہ کیا ہے، بتاؤ کون ہے؟ کہا کہ اس ٹرین میں ایک ایسا ویکتی ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اب شکل سے لگتا ہے کہ بڑے اونچے خاندان کا ہے، زمیندار تھے مولانا، اس کے ساتھ 2-3 چیلے ہیں، خادم ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے آج کوئی باتھ روم صاف نہیں کر سکتا۔ پبلک آپ گھر پہ کر سکتے اپنا، لیکن باہر اگر کوئی چلا جائے
پبلک پلیس میں بیت الخلا بنا ہوا ہو، ٹوائلٹ بنا ہوا ہو، تو اس کو کوئی گندا دیکھ کر ناک بند کر کے بھاگ جاتا ہے، صاف نہیں کرے گا. لیکن مولانا حسین احمد مدنی نے آدھا گھنٹہ خرچ کر کے اس کو دھو دھو کر پانی ڈال کر صاف کیا. ان کے اس عمل سے، ان کے اس اخلاق سے، اس بلند اخلاق سے، وہ جو سامنے غیر مومن، غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل آدھا مومن بن چکا تھا. اس لیے اس نے کمپلین کیا کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا، اس ٹرین کے اندر ایک بہت بلند معیار اور اخلاق والا انسان بیٹھا ہوا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. جلسہ کس لیے ہوتا ہے؟ جلسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اصلاح ہو. جلسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو خامی ہمارے اندر ہے اس کی اصلاح ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا تم پہلوان اس کو سمجھتے ہو جو کسی سامنے والے کو پجھاڑ دے، اس کے ہاتھ پیر توڑ دے، مقابلے میں رنگ میں جیت جائے وہ پہلوان؟ غلط. پہلوان وہ ہے سب سے بڑا کہ ایسے وقت میں، غصے کے وقت میں، غصہ آئے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے غصے کا استعمال بھی کر سکتا ہے، سامنے والے کو پچھاڑ بھی سکتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے. لیکن اس اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس سے بڑا پہلوان دنیا کے اندر کوئی نہیں. اب پرابلم کیا ہے ہمیں پتا ہے؟ ہم لوگ کھاتے ہیں یوگی جی کی اماں کو، ہم لوگ ماंس کھاتے ہیں، مچھی کھاتے. اتنی گرمی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں سر پھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کا. ان چیزوں میں گرمی ہوتی، ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی، اس وجہ سے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے. ابھی جو کچھ بھی ہوا یہ ناقابل قبول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کا پتہ نہیں ہے، چلتے ہوئے آپ بائک سے چلتے ہیں، آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی. آپ چلتے ہیں، آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے کی بات بتاؤں میں، یہی میرے خیال سے خرگپور سے اس طرف جانا تھا، 140 یا 45 کلومیٹر کی دوری، 80 کلومیٹر کی دوری پہ پروگرام تھا میرا. مجھے 6 بجے یا 5 بجے، 6 بجے کی ڈپارچر میری فلائٹ تھی. کہاں سے؟ ایئرپورٹ سے، کلکتہ ایئرپورٹ سے. جلسے والے سے ہم نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، ہمیں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو میں 12 بجے فری کر دوں گا، آپ جائیے. 12 بجے فری کر دیا. گاڑی میں بیٹھے، کھڑگپور پہنچنے سے کچھ دیر پہلے گاڑی ہلکی سی خراب ہو گئی. وہ گاڑی آج بھی لے کے آیا ہوں، مغل اعظم بھائی کی گاڑی ہے، حالانکہ وہ کبھی خراب نہیں ہوتی ہے. ہو گئی اس دن، اچھی گاڑی ہے، سروسنگ بڑھیا ہے. اس دن گاڑی خراب ہو گئی، تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کر کے ہم لوگ پھر آگے چلے. ٹائم بالکل فکس ہے، اگر ہم وہ گاڑی آدھا گھنٹہ زیادہ خراب ہو جاتی تو ہماری فلائٹ چھوٹ جاتی، اور وہ ایک ہی فلائٹ تھی جو ہم کو آگے لکھنؤ کا پروگرام ہم کو پکڑا سکتی تھی. تو ہم نے ہم بھی غصہ ہوئے. ہم نے کہا کہ آج ہی اس گاڑی کو خراب ہونا تھا، بیرکیف تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے پہنچے. تو میرے خیال سے جب 70 یا 80 کلومیٹر کی دوری رہ گئی تو وہ گاڑی آگ لگ گئی اس کے پائپ میں، وہ وہیں پر رک گئی. وہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی. بارش ہو رہی تھی، کیا کریں؟ غصہ بھی بہت آ رہا تھا، لیکن وہاں پر غصے کا بس نہیں. مشینری چیز ہے، مستری کو دکھایا تھا، اس نے ایمانداری سے کام نہیں کیا. اللہ سے دعا کی، سامنے کسی بس والے کو بھیجا، اس پہ بیٹھے، پھر آگے گئے، اس نے راستہ بتایا کہ آپ کو کیسے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. پھر اولا بک کیا کچھ دیر کے لیے، وہاں پہنچے
تو گیٹ بند ہونے سے 5 منٹ پہلے ہم بیٹھ گئے فلائٹ میں، اللہ نے ہم کو پہنچا دیا۔ یہ چیز ہے، کبھی بھی حادثات ہو سکتا ہے، کبھی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہی چیز ہے، مشینری چیز ہے، کبھی بھی اس کا آئی سی کیا کیا چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے کبھی بھی پھک سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپے کو مت کھوئیے کبھی بھی۔ سامنے والا کوئی بھی ہو، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہر کام اچھا ہو۔ آپ نے تھوڑی سی غلط حرکت کر کے اس پورے جلسے کی محنت آپ نے برباد کر دی۔ جب ہم اپنے اندر تھوڑی تبدیلی نہیں پیدا کر پائے اتنے بڑے جلسے سے، تو پھر کیا فائدہ یہ جلسہ کر کے؟ میں 36 گھنٹہ پہلے چلا ہوں، کہاں سے؟ اورنگ آباد مہاراشٹر سے، آپ کے جلسے کے لیے۔ کیا یہی دیکھنے کے لیے؟ آج انگریز کیوں آگے؟ آج غیر ایمان والے کیوں آپ سے آگے؟ وہ ماंس نہیں کھاتے ہیں اور مچھلی نہیں کھاتے ہیں، شراب ضرور پیتے ہیں، لیکن اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ آپ کسی انگریز کو دیکھیں ہاتھا پائی کرتے ہوئے، تھپڑ ایک دوسرے پر مارتے ہوئے؟ نہیں، مہذب قوم مانی جاتی ہے آج کی، جبکہ اللہ نے آپ کو مہذب قوم بنایا ہے۔ لیکن نہیں، چھوٹی بات ہوگی تلوار لے کر آ جائیں۔ سب سے زیادہ کیس کون لڑ رہا؟ مسلمان۔ سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ مسلمان۔ آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی، آپ کو مٹانے کے قوانین بن چکے ہیں اس دیش میں، اور ہم یہاں ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں غصہ ہو جاتے ہیں، سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کسی پر نہیں اٹھانا چاہیے، یہ کسی کی بھی توہین، ان کی نہیں، آپ کے جلسے کی توہین۔ جتنے بھی لوگ آئے کل چرچا کریں گے، ارے یار وہاں تو ایسے لوگ تھے بیچارے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ مائک کہاں خراب نہیں ہوتا؟ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے، جو شاعر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب پڑھتے ہیں، آج تو پڑھے نہیں ہیں اپنے جوش میں آ کر کے، یہ جب پڑھتے ہیں میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے، دو اسپیکر کو جلتا ہوا، مشین میں آگ لگ جاتی۔ مشینری چیز ہے، ان کی آواز تھوڑی سخت ہے، کبھی کبھی مائک سسٹم بھی کہتا بھیا تم ہی پڑھ لو، تم ہی آواز نکال لو، میں تو چپ بیٹھا ہوا ہوں، نہیں کہہ سکتے۔ لیکن نہیں، یہ صرف ابھی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہم ہمیشہ سے جہاں پر بھی جس فیلڈ میں رہیں اپنے اخلاق کا بلند مظاہرہ کریں۔ آپ کے اخلاق سے دشمن آپ کا دوست بنے گا، آپ کے تلوار سے نہیں بنے گا۔ ہمارے نبی کے اخلاق سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی تھی، آج جو ہمارے قوم میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، بالکل نہیں پائی جاتی۔ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ باہر آپ کے گاؤں میں جلسہ ہے، باہر سے لوگ آئے ہیں، دیکھیں گے کیا اثر لے کر جائیں گے۔ مدرسے میں حافظ قرآن بنے ہیں، وہ حافظ قرآن جن کے ماں باپ کے سر پر کل میدان محشر میں اللہ روشن تاج پہنائے گا، ان کے سر پر آج آپ دستار باندھ دیں تو آج کم سے کم غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں مانتا ہوں ان کو بھی غصہ اس لیے آیا ہوگا کہ بھئی اتنا پیسہ تم کو دیے ہم اور تمہارا سسٹم ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، تو یقیناً مانتا ہوں اس کو غصہ آیا ہوگا، لیکن غصے کا امپریشن کسی پر ہاتھ اٹھا کر یہ شریعت کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ ان کو کہیے کہ بھئی اس سسٹم کو ٹھیک کرو، بیچارہ کوشش کرے گا، لیکن اپنے اخلاق کو، اپنی پوری محنت کو آپ ضائع مت کیجیے۔ اس سے آپ کے گاؤں کی بدنامی ہوگی، اس سے ہماری بے عزتی ہوگی، آپ کے آنے والے مہمانوں کی بے عزتی ہوگی۔ سب کی محنت پر پانی مت پھیریے، غصے پر کنٹرول ضروری۔ آج ہمارے نوجوان آپا کھو بیٹھتے، جہاں پر محنت کرنا، کام کرنا کرتے نہیں۔ کسی پر بھروسہ مت کیجیے، آپ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے۔ یہ ظالم قوم، پتہ ہے غزہ پٹی میں فلسطین کے اندر 12,000 بچے مار دیے گئے، 12,000 بچے۔ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ قوم کہتی، کیونکہ ظاہراً ویوہار اچھا ہے۔ آپ کسی بھی انگریز سے ملیے،
بات کیجئے، جھگڑا کیجئے، وہ آپ سے جھگڑا بھی کرے گا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے آپ بات کر رہے ہیں. ان کا اخلاق اتنا بلند بنایا ہے انہوں نے، ڈپلیکیٹ اخلاق، لیکن بنایا دنیا کو دکھانے کے لیے. اور ہم مسلمان یہ ہیں، اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے؟ ارے اللہ کے نبی ملتے تھے سامنے، آئی ٹو آئی، فیس ٹو فیس، اور ہنستے تھے اگر کسی سے ملتے تھے، سلام کرتے تھے آمنے سامنے اگر پہچان ہوتی تھی، خبر خیریت پوچھتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ اپنے فعل سے، اللہ کے نبی اپنے ویوہار سے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیا کرتے تھے. جو مقابلے کے لیے آتا تھا وہ بھی آپ کا دیوانہ بن کر کے جاتا تھا. اسی لیے ہم شان سے کہتے ہیں اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا انٹائر ورلڈ. پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین مذہب کوئی ہے تو اسلام ہے. کیوں؟ ہر میدان میں ایک سسٹم ہے، ہر جگہ پر ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود ہے زندگی گزارنے کا. کہاں پر کیا کرنا، آپ کو غصہ ہے تو کیا کرنا ہے، آپ کو خوشی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے. ابھی سن 2024 کی شروعات ہے، مارکیٹ میں جائیے تو مارکیٹ بند. ہمارے نوجوان پہلے اور دوسری جنوری کو ہیپی نیو ایئر کا لیول لگا کر سب کچھ غائب. یہ جنوری نہیں، یہ جانوری ہے، جانور ای، یعنی سب کے سب جانور بن جاتے. اس میں شراب پیتے، عیاشی کرتے. اسی جنوری کے موقع پر بھی ایک بہت بڑا اتر پردیش کے اندر ہوا، بیٹی کا بلاತ್ಕಾರ ہوا، بیٹی کی عزت لوٹی گئی. ہوا معاملہ وہ نومبر میں اتر پردیش میں بنارس میں، اور بنارس ہندو یونیورسٹی BHU میں ایک IIT کی طالبہ چھاترا پڑھنے جاتی تھی، اپنے ہاسٹل میں تھی. 2 شرابی آئے، 2 گنڈے آئے، ایک پارٹی کے، بڑی پارٹی، یہ پرائم منسٹر صاحب کے علاقے میں بنارس یونیورسٹی. بنارس کا MP کون؟ بنارس کا MP ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی. ان کے علاقے میں سب سے سرکشت جگہ جہاں جانوروں کو انسان بنایا جاتا، یونیورسٹی کے بیچ میں وہ 3 شرابی گھستے ہیں اور پھر ایک لڑکی کا منہ پکڑ کر اس کو دیوار کے پیچھے لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے. وہ چلے جاتے وہاں سے اور بندوق کے کنپٹی میں سٹا کر دھمکاتے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں جان سے مار دوں گا. اور وہ پرچار پرسار کرتے. کیا اگلے دن سے پرچار شروع ہو جاتا ہے. 1 نومبر کا معاملہ ابھی طول پکڑا ہے، ابھی جا کر، اور یہ بلاತ್ಕಾರ کر کے یہ بلاತ್کاری چلے گئے نعرہ لگانے. کہاں؟ مدھیہ پردیش میں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. نعرہ بھی لگا رہے یہ تینوں، وہاں جا کر کمپیننگ کر رہے ہیں. اور نہیں معلوم دنیا کو کہ یہ جانور ہیں، یہ بیٹیوں کی عزت لوٹ کر کے آئے. اور سب سے منظم اور سب سے مضبوط تعلیمی اعتبار سے بھارت کے اندر ہندو بھائیوں کی نظر میں ہندو بنارس یونیورسٹی مانی جاتی. جیسے مسلمانوں کے اعتبار سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے، تو ایسے ہی بنارس کے اندر بنارس ہندو یونیورسٹی مانی جاتی. اس کیمپس میں گھس کر تب اس لڑکی نے بھاگ کر جا کر وہاں کے کسی چانسلر یا کسی پروفیسر کے گھر پہ اس کے دروازے پر کھٹکھٹا کر کے کہا کہ میری عزت بچا لی، میری جان بچا لیجئے، میری عزت تو جا چکی، میری جان بچا لیجئے. نوجوانوں، اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی. کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے پرائم منسٹر صاحب، آپ کو اگر یقیناً بیٹیوں سے پیار ہے، اگر بیٹیوں سے محبت ہے، تو آپ ان تینوں نالائقوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. نئی ہمت ہے آپ میں تو پوچھو قرآن سے، قرآن فیصلہ دے گا کہ کوڑے برساؤ ان نوجوانوں پر.
شادی شدہ ہے تو ان کو کمر تک دھسا کر ان کے جسم کو ملیا میٹ کر دو پتھر مار کر، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ مولانا قرآن کے اندر بہت زیادہ سختی نہیں، اگر یہ سزا دی جائے گی تو کل کسی بھی جوان کی ہمت نہیں ہوگی وہ کسی بھی سماج کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی، کسی کی بھی عزت ہمت نہیں ہوگی کہ سماج کی کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اور خواہ اعتراض پھر کس پہ؟ اسلام پر کرتے، شریعت پہ کرتے۔ ابھی ایک ہم آسام گئے میگھالیہ پروگرام میں، وہاں ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا اسلامک شریعت کے اندر میں برابری نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے برابری نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ مرد اگر مرے گا، نیک مرد ہوگا، نیک مومن ہے، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، جنت میں بہت ساری نعمتیں اللہ وہاں پر نوازے گا، لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہوگی؟ 70 یا 72 دو الفاظ آئے، 72 حوریں ملیں گی۔ کن کو؟ مردوں کو۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہے 72 حوریں ملیں گی، لیکن اور کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرد کو تو حور مل رہی ہے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ مرد کو تو 72 لڑکی ایکسٹرا، حور مطلب لڑکی سمجھنے کے، حالانکہ وہ یہاں عام ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوگی، اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا، اس کی خوبصورتی اور اس کی نشیب و فراز احادیث میں بیان کیے گئے۔ بہرکیف تو انہوں نے کہا کہ مولانا جو نیک مرد ہوگا جنتی ہوگا، اس کو 72 حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ ہم نے کہا کہ بھئی ان 72 حوروں کا سردار اس کی بیوی ہوگی۔ بولا سرداری کافی نہیں ہے، جیسے مرد کو 72 حور ملے گی وہاں پہ، ایسے ہی عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا آپ ہی بتاؤ کیا ملنا چاہیے؟ بولا برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ مرد کو 72 حور ملی ہے تو عورت کو 72 مرد ملے، کوئی عورت گوارا کر سکتی؟ مرد تو دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری 2 بیوی، میری 3 بیوی، میری 4 بیوی، کہہ سکتا۔ آدمی اس کو برا مانتا ہے نہیں، ہاں بھئی 3 بیوی ہے، تینوں کو رکھ رہے ہو ساتھ میں، ٹھیک ہے، اچھی بات، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہیں پر عورت یہ بولے کہ میرے 2 شوہر ہیں، میرے 3 شوہر ہے، میرے 3 مرد ہے، بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتے۔ اگر بول دے تو دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ 2 نمبر کی عورت ہے، یہ بد کردار عورت۔ یہ نیچر ہے، اسلامک جو شریعت ہے یہ فطرت ہے، فطرت، یہ ایسی فطرت ہے کہ انسان کا دماغ قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد، اس کی 4 بیوی ہے، وہ ایک مرد 4 بیوی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، ایک رات میں چاروں کی خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ مرد کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اس کا الٹا کر لیجئے، اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہو، 4-5 مرد اس پر مسلط ہو جائے تو اگلے دن صبح اس کی لاش ملے گی، وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی اسلام میں 72 حور مرد کے لیے، عورت کے لیے کیا، اگر عورت چاہے گی، اگر چاہے گی کہ بھئی ہم کو کچھ ایکسٹرا ملنا چاہیے، ایکسٹرا جو جائز ہوگا اللہ عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جنتی جو چاہے گا اس کو وہاں پر مل جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، وہاں پر گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا، وہاں بری چیز نہیں ملے گی آپ کو جنت میں۔ جنت میں اچھی چیزیں ملیں گی، وہاں شراب بھی ملیں گی، لیکن دنیا کی طرح شراب پی کر بیٹیوں کے ریپ کرنے والی شراب نہیں ہے۔ شراب ملے گی شراباً طہورا، وہ پاک شراب، کیا آپ پی کر مست ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں پاگلوں کے طرح 3-3 4-4 گلیاں نظر آنے لگے، ایسی شراب نہیں ملے گی۔ شراباً طہورا،
پاک و صاف شراب. ابھی جو نیو ایئر کے اوپر ہمارے نوجوان وائن خرید کر لاتے ہیں, چکن لے کر آتے ہیں, کیوں؟ ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. ایک لڑکے سے پوچھا, چلو بہت ہی ہیپی نیو ایئر منا رہے ہو, ہمارے نبی کے دادا کا اصل نام بتا دو. بولتا دادا کا نام عبد المطلب. ہم نے کہا واہ, بڑے شان ہے تمہارے, عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا کا. ہمارے نبی کے دادا کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو کیا, ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں. اگر پتہ نہیں ہے تو ہمیں اس پر پتہ کرنا چاہیے ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے. ہمارے نبی کے دادا کا نام اصل میں ہے شیبہ. شیبہ ایک ہسٹری ہے, ایک اتہاس ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں, ان کے ابا, آپ کے دادا کا ابا جو ہاشم تھے, یہ مدینہ گئے. وہاں شادی کرنے کے بعد جب آنے لگے, راستے میں انتقال ہو گیا اور وہاں پر کچھ دن رہے. وہاں پر ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جن کا نام شیبہ رکھا. بال سفید تھے سر کے, سفید بال کو عربی میں شیبہ بولتے ہیں, تو اسی کو شیبہ رکھا. لیکن ہاشم کے 2-3 بھائی مکہ میں تھے, تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا جن کا نام اصل میں مطلب تھا, انہوں نے کہا کہ ارے میرا بھائی جو ہاشم مکہ مدینہ گیا, انتقال ہو گیا, لیکن وہاں اس کا ایک بیٹا ہے. تو بھتیجا چچا بھتیجے کو لینے پہنچ گئے اور وہاں سے اپنے اونٹ میں بٹھا کر جب لا رہے تھے تو مکہ والے بولتے تھے کہ ارے یہ تو غلام لے کر آیا. اور عربی میں غلام کو عبد بولتے ہیں, چونکہ اب مطلب ان کا نام تھا, چچا کا نام جو لے کر آ رہے تھے, تو سب لوگ بولنے لگے عبد المطلب, یعنی مطلب کا غلام. اسی دن سے اللہ کے نبی کا چچا کا نام, اللہ کے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب پڑا, ورنہ ریل نام, اصل نام اللہ کے نبی کے دادا کا شیبۃ الحمد تھا. یہ ریل نام ہے اللہ کے نبی کا. ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. بس نیو ایئر کب مناتے, فوراً بول دیں گے 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. اس سے پہلے کرسمس ڈے منایا. کرسمس ڈے ہمارے نوجوانوں نے, یہ شریعت کے خلاف کام. میرے نوجوانوں بس اتنا کہوں گا, وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے, تقریر کا یہ وقت نہیں ہے. آپ وقت سے جب زیادہ لمٹ میں چلے جاتے تو پھر دیکھیے کیسے شیطان غصہ کرتا ہے, پھر لڑاتا ہے آپ لوگوں کو آپس میں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام کیجئے, رات کو 1 یا 1:30 یا 2 بجے تک دعا کرا دیجئے, کیونکہ نیند ایسی چیز ہے کہ غصے پر بھی قابو پا سکتے لیکن نیند پر قابو نہیں پا سکتے. اور جب نیند اونگ میں بدل جائے تو سڑکوں پر آپ چل رہے ہیں تو آپ کے پھر ایکسیڈنٹ ہونے لگ جاتے. تو بہرکیف میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی آپ کو بلند بالا بنانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ کو خود اپنے اندر تبدیلی کرنی, خود اپنے اندر سدھار پیدا کرنا. جس بھائی سے یہ غلطی ہوئی وہ آئندہ محاسبہ کرے. نیا سال ہے, محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کیا کمایا, کیا کھویا, ہم نے کتنی ترقی کی, ہم نیکیوں میں کتنے آگے تھے, کتنے پیچھے بڑھے. ہمیں اس پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں, آپ جیل میں ٹھونس دیے جاؤ گے. کل حیدرآباد میں تھا, میری 11:30 بجے کی فلائٹ حیدرآباد سے کلکتہ کے لیے تھی. پورا حیدرآباد شہر کے اندر گاڑی لائنوں میں لگی ہوئی ہے, ایک پیٹرول پمپ میں. معلوم نہیں تھا, پوچھا ایسا کیوں ہوا, انہوں نے کہا کہ کالا قانون آ گیا اس دیش میں, ڈرائیوروں کے لیے یہ قانون موت ہے. وہ قانون نیا کیا آیا ہے, ہٹ اینڈ رن, یعنی اگر آپ نے ایکسیڈنٹ کیا کسی کا, آپ بھاگ گئے, آپ کو پتا چلا, آپ کے بارے میں پتا چلا بعد میں لوگوں کو کہ فلاں نے ایکسیڈنٹ کرایا, آپ کے اوپر کیس بک ہوگا, آپ کو 10 سال کی سزا ہوگی, جیل میں رہیں گے, اور 7 لاکھ روپے کا جرمانہ آپ کو دینا ہوگا. یعنی آپ ڈرائیور ہے, آپ کی پرسنل گاڑی ہے تو بیچ کر جرمانہ بھریے,
اور سزا بھی 10 سال کی. یہ دیش کے اندر ڈرائیوروں کے لیے، اسی لیے ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دیا اور پھر پیٹرول پمپ بھی جگہ جگہ پر بند کر دیے گئے. یہ قوانین پوچھ کر نہیں بنایا. وہ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے، وہ قاتل، وہ مجرم جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتے، ہم کہہ سکتے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کرسی اقتدار پر ان کو بٹھایا. ہمارے اور آپ کے ووٹ سے کرسی پر بیٹھے ہیں وہ. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک بھویہ مندر کے نرمان کے لیے ہم 1000 ٹرینیں فری چلائیں گے. چلاؤ. بچے جب ایگزام میں جاتے ہیں تو ایک بھی اسپیشل ٹرین نہیں چلاتے. اب رام مندر کی تعمیر اور اس کے ادگھاٹن کے لیے 1000 ٹرین. جب سوچ اس حد تک گر جائے تو آپ اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. الگ مسئلہ ہے بھائی، آپ نے بنا لیا غصب کر کے، اچھی بات ہے، شروعات کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ عوام کو، جنتا کو، لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، پریشان نہیں کر سکتے. پوچھے بغیر قانون بنا دیا جاتا، پوچھے بغیر قانون امپلیمنٹ کر دیا جاتا، لولی پاپ تھما دیا گیا کہ یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوگا. جب نافذ نہیں ہوگا تو بنایا کیوں؟ راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، لوک سبھا میں پاس کر دیا، راشٹرپتی جی مہر لگا دیے. اب کیا قانون میں؟ قانون تو بن گیا. اب کون سی لولی پاپ تمہارے کہ نہیں ڈرائیور ہڑتال مت کرو، جاؤ. اور ہم مسلمان ہیں کہ آپس میں لگے پڑے. ابھی رام مندر تو بن گیا، اس کے ادگھاٹن ہے 22 جنوری کو، لیکن ابھی مسجد کی شروعات بھی نہیں ہوئی. اور پتہ ہے جھگڑا کیا شروع ہو گیا مسلمانوں کے بیچ میں؟ ایک سمودائے کے لوگ، بریلوی طبقے کے لوگ ایک لیٹر پیڈ لکھ دیتے. کن کو؟ رکشا منتری کو. شاید راشٹرپتی کو لکھا ہے کہ رکشا منتری کو لکھ دیا. ان کو لکھا ہے کہ ہماری مسجد کی، یعنی بابری مسجد کے عوض میں جو مسجد بننی ہے، جو کئی ایکڑ زمین دی ہے، وہ زمین ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے. زمین کہاں ملے گی یہ فائنل نہیں ہے. لیکن ابھی سے مسلمان لڑ رہا ہے گوشت مچھلی کھا کر. ابھی سے مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے. ایک سمودائے کہتا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد ہم ڈالیں گے، دوسرا سمودائے کہتا ہے کہ نہیں ہم زیادہ شریف ہے تم سے، ہم ڈالیں. تیسرا سمودائے کہتا ہے کہ نہیں ہم ڈالیں گے. لیٹر پیڈ نکالتا ہے، کیا گزارش کرتا ہے، رکشا منتری کو کہتا ہے کہ آپ مکہ مسجد کے حرمین شریفین، مکۃ المکرمہ کے امام سے، ان کے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد نہ ڈالیے، کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ کافر ہے. ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم صوفی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ابھی آئے میدان میں. 30 سال سے جب اس مسجد کا کیس چل رہا تھا، بابری مسجد کا، تو اس وقت کہاں چھپے ہوئے تھے؟ بل میں گھسے ہوئے تھے آپ. تب کیوں نہیں آئے؟ اب آئے. ابھی مسئلہ یہ ہونا تھا کہ سب مل کر پہلے اس مسجد کو بناتے. ایک طرف تو مسجد کی جگہ پر مندر بن کر تیار ہے، اور ایک طرف بنیاد کی اینٹ بھی نہیں ڈالی گئی. ابھی سے انتشار شروع. سب سے بڑی ذلت کی وجہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، جو جیل میں تھے، مالٹا کے جیل میں، انہوں نے جیل میں جا کر جب آئے باہر تو دارالعلوم دیوبند کے کسی صحن میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بھاشن دیا تھا، بلکہ وہاں کے پروگرام میں انہوں نے اسپیچ دی تھی اور کہا تھا کہ میں قید میں تھا، لیکن قید میں جانے کے بعد میں نے غور و فکر کیا، مجھے مسلمانوں کی ذلیل ہونے کی 2 کارن سامنے میرے نظر کے سامنے آئے. ایک تو ایک کہ مسلمان قرآن سے دور، دوسری یہ کہ مسلمان آپس میں لڑتا ہے، آپس میں جھگڑتا ہے. دیکھ لیجئے، بیٹی مرتد ہوئی، عالمہ بیٹی مرتد ہو گئی، کافر بن گئی، مشرک بن گئی. عالمہ پڑھی لکھی لڑکی، اس پر کوئی لیٹر پیڈ نہیں نکالا ان بہروپیوں نے، ان نالائقوں نے، ان شدت پسندوں نے، کہ بیٹی مرتد ہو گئی،
आलिमा बेटी जो मदरसे में पढ़ रही थी, उनके ऊपर कोई लेटर पैड नहीं निकाला, लेकिन अभी मस्जिद बनी नहीं। जिनके 33 करोड़ खुदा है वो मंदिर बना चुके, तुम्हारा एक खुदा है तो एक मस्जिद नहीं बनी। तुमसे लड़ने पे तुले हुए, यही वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही। गजा में 12,000 बच्चे मार दिए गए, 35,000 जवान और बूढ़ों की लाशें बिछा दी गई। गजा पट्टी पर डेली बम बरसाया जाता, 40 अरब टन बारूद गिराया जा चुका है गजा पट्टी पर। इसराइल के जरिए से किसी की जुबान नहीं खुलती, अल्लाह की मदद नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमारे और आपके आमाल बद की वजह से। क्या दुनिया के अंदर मुस्लिम कौम ताकतवर नहीं? पेट्रोल मुसलमानों के पास, डीजल मुसलमानों के पास, गैस मुसलमानों के पास, सोना चांदी मुसलमानों के पास, सब कुछ मुसलमानों के पास। उसके बावजूद भी अंग्रेज गैस किससे खरीदते? पेट्रोल डीजल किससे खरीदते? मुसलमानों से खरीदते। लेकिन फिर भी मुसलमानों को गुलाम बना लिया है इन लोगों ने। और मुसलमान इनके पीछे इन यहूदी, इन इसराइली और इन मुशरिक, इन खुराफाती इंसानों के पीछे। मेरे भाइयों, बस इतना कहूँगा, आपके इस स्टेज से एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अखलाक को बुलंद कीजिए, अपने आप को जलील मत कीजिए, आने वाले मेहमान का सम्मान कीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफा। जो आदमी ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, तो वह अपने मेहमानों की इज्जत करता। और मेहमान में आपका मुस्लिम भी हो सकता, हम भी। जितना महत्व मेरा है उतना ही महत्व एक माइक वाले का है। जितना सम्मान मेरा होना चाहिए उतना ही सम्मान उनका भी होना चाहिए। वो आया माल सामान लेकर, खाना खाया कि नहीं खाया, आपका अखलाकी फरीज़ा आप पूछें कि भाई साहब आपने खाना खाया। हम कहीं जलसे में जाते तो हमारा जो ड्राइवर होता है, हम सबसे पहले उनकी चिंता करते हैं। उनको बोलते हैं कि भैया पायलट साहब आप खाना खाए कि नहीं, आपको चाय पीनी है कि क्या। प्रोग्राम में पहुंचे तो सबसे पहले जलसा वाले को कहते हैं भाई हमारा जो ड्राइवर है पहले उसको खाना खिलाओ। यह अखलाक का तकाजा है। हमारे अकाबरीन में क्या, अल्लाह के नबी में ये चीज कूट कूट कर भरी हुई थी। कोई मेहमान आया बाहर से, उनका एहतराम करते थे। उनसे कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए, यकीनन गुस्सा आता है, आपको भी आता है, हमें भी आता है, लेकिन उसी गुस्से पर कंट्रोल करना, इसी पर तो अल्लाह अज्र देता है, इसी पर अज्र देता। इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस इमाम बुखारी ने जिल्द साने के अंदर रिवायत की है कि अगर तुमको आखिरत पर ईमान है, अल्लाह के नबी पर ईमान है, तो फल्युक्रिम ज़ैफा, अपने मेहमानों की ज़ियाफ़त करो, अपने मेहमानों के साथ इज़्ज़तदारी का मामला पेश करो। ये चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साथ में सहाबाए किराम ने पूरी ईमानदारी के साथ निभा करके दिखाया है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी आया है, उससे कोई चूक और गलती हो जाए, एक अदना से मशीन के ऊपर आपने उनको थप्पड़ मार दिया, उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उनको नहीं मार सकते। वो कानूनी अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो उसको अधिकार है, वो कर सकता है। आप मान हानि, किसी की इज्जत और किसी को डेमोरलाइज नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी नहीं कर सकते। अभी तो इस देश का मामला उल्टा पुल्टा, एक तो नफरत की बादलें वैसे डालने की कोशिश की जा रही, तुम हिंदू तुम मुसलमान, हिंदू मुसलमानों का बड़ा इस नफरत की बातें फैला दी गई। हम इस हिंदू मुसलमान नफरती दीवार को सिर्फ मोहब्बत से तोड़ सकते और कोई रास्ता नहीं। हमारे पास है कुछ नहीं, जितने भी अगियार के पास, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अगियार के पास, हमारे पास क्या? हमारे बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही? स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते, हमारे पास स्कूल कॉलेज नहीं। क्यों? हमने सिर्फ गोश्त खाया, हमने सिर्फ मच्छी खाया, योगी जी की अम्मा को जिबा कर दिया, गाय माता को काट के खाया। कभी नहीं सोचा कि हमको बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी,
کبھی نہیں سوچا کہ ہم کو کوئی مدرسہ عالیشان بنانا ہے. پوچھئے آپ کے اس مدرسے کے محتمم صاحب سے، پوچھئے کتنا بیچارہ محنت کرتے ہیں تب جا کر ایک مدرسہ چلتا، اور سوچتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے، محتمم صاحب چندہ کرتے ہیں. اگر عالم مدرسہ نہ ہو تو گاؤں مرتد ہو جائے گا، کئی خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، آپ مشرک بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے. جو دھارمک ہے ضروری ہے ان کو چلانے کے لیے ہمارے علماء کتنی محنت کرتے. ہمارے پاس کچھ نہیں تب بھی ہم سینہ تان کر چلتے. بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے کاروبار میں ہمارے لوگ نہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے. نہیں میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. جہاں پر مدرسہ ہے، جہاں پر مکتب ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیے. آپ زیادہ نہیں، مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے زیادہ نہیں مانگا جائے گا. آئندہ کے لیے ایک ترتیب بنائی. آپ کے پورے گاؤں میں اگر 300 گھر ہے تو ہر گھر سے 100 روپے بھی اگر آپ پیش کریں گے تو 10 15 20 ہزار روپے مہینہ جمع ہو جائے. ہمارے جو اساتذہ جو چندہ کرتے ان کا ٹینشن ختم ہو جائے. 11 ارب سے بنانا وہ مندر کچھ ہی سال میں بن کر تیار. ابھی ہمارے مسجد کو بنانے کے لیے 1 کروڑ بھی پیسہ جمع نہیں ہوا. چندہ کریں گے لوگ تب جا کر وہ مسجد کی کام کو شروع کریں گے. باطل طاقت تو ہے ہی آپ کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، لیکن ہمارے اندر بھی وہ جستجو، وہ محبت اور وہ شوق نہیں ہے. ہمارے نوجوان کاروبار نہیں کرنا چاہتے، نبی کے طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے. پیسہ ہو جائے موبائل خریدیں گے، 50,000 روپے ہو جائے. سب سے زیادہ بہتر ویڈیو کون سے موبائل سے شوٹ ہوتا ہے، یا سب سے بیٹر کس موبائل کے اندر سیلفی اچھی آتی، وہی سمجھتے ہیں، وہی خریدتے. ہمارے جوان اس میں پریشان، کچھ نہیں بناتے. فیس بک پہ پیج ضرور بناتے، کچھ نہیں بناتے. واٹس ایپ میں گروپ ضرور بناتے، اور پھر پورے دن گروپ بازی کریں گے. ہیپی نیو ایئر منائیں گے، سیلفی لے کر بھیج دیں گے، یہ دیکھو میں نے مٹن بنایا، لو کھا لو، تمہاری دعوت. وہ بھی دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا، وہ بھی کہتا لو بھیا دعوت پوری ہو گئی. ایسا زمانہ چل پڑا ہے. زمین پر اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے. زمین پر اتر کر. بہت ہیں تقریر کرنے والے، بہت ہیں اسپیچز دینے والے، لیکن زمین پر گاؤں لیول پر اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے. رفاہی کام کی ضرورت. آپ کے اسی گاؤں میں اگر 5 بچیاں ہیں، غریب ہے، اس کا باپ شادی کرانا چاہتا لیکن پیسے نہیں، کیسے ہوگی شادی بتائیے؟ اللہ آئے گا زمین پر، جبرائیل آئیں گے نہیں. اخلاقی فریضہ ہے کہ چندہ جمع کر کے ایک سوسائٹی بنا کر پورے گاؤں میں آپ اس غریب بچیوں کی شادی کرائیے. ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ ہی کے گاؤں میں ہے، اس کو 10,000 روپے کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت. کہاں جائے گی؟ وہ مانگنے جائے گی کیا؟ نہیں. آپ کے گاؤں میں سوسائٹی ہونا چاہیے، آپ کے گاؤں کے اندر میں لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے تاکہ اس کی مدد کی جائے. میں شریعت کی روشنی میں بول رہا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ تنظیم بنائی تھی، اللہ کے نبی نے یہ سوسائٹی بنائی تھی، اور یہ سوسائٹی، یہ تنظیمیں ہمارے بھارت کے اندر، اغیار کے اندر موجود. یہودی اتنے طاقتور ایسے نہیں بنے. 18 تنظیمیں کام کرتی. اگر ایک یہودی کو اگر ذرہ برابر ایک قطرہ خون بہے تو ساری تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان کے حال پوچھنے کے لیے تیار رہتی. ہم لڑتے، مرتے ہیں، مار دیے جاتے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے. ابھی کچھ دنوں 1.5 ہفتہ پہلے سیوان بہار کی دھرتی میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جاتا، چھوٹا بیٹا ہے، ہاتھ پکڑ کر چل رہا، سامنے سے آتے ہیں نالائق، حرام خور، وہ ڈاکو، وہ قاتل، وہ گولی مارتے ہیں. بچے کے سامنے باپ کے سینے میں گولی داغ دیا جاتا ہے، اور
ظلم تو یہ کہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا، پکڑتے نہیں ہیں ان کو، اور تقریریں کرنے والے کرتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ تقریر کی ضرورت نہیں، کارروائی کی ضرورت ہے، کیس بک ہونا چاہیے۔ وہ جو بیوہ ہوئی ہے، اس کی بیوی، بچے یتیم ہوئے، اس کے گھر تک پہنچیے، ان کو فنڈ کیجئے۔ ان کو لگے کہ اگر میرا شوہر مر جائے تو ہماری قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں آتا۔ بھارت کے اندر راجستھان میں ایک شخص کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اس کا نالائقوں نے قتل کیا، حرام خور تھے وہ، شرابی تھے، کبابی تھے، کون تھے، کہا گیا کہ مائنڈ ان کا ہاتھ تھا مسلمانوں کے ذریعے سے، لیکن پتا ہے 50 لاکھ روپے چندہ کر کے ان کی مدد کی گئی۔ اس راجستھان میں مسلمان مار دیا جائے، موب لنچنگ ہو گیا، 50 روپے تک ان کے گھر پہ نہیں پہنچا پاتے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، عالمی سطح کی باتیں ہو رہی ہے، شاید آپ کے ذہن میں نہ اترے اس لیے کہ ہندی شاید کم سمجھتے، لیکن بہر کیف ایک درد ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ پورے بھارت میں جانا ہوتا ہے، استھتی دیکھ کر، حالت دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے، مدرسوں کو تعمیر کیجئے، تعلیمی ادارے بنائیے، اور آنے والی جو آپ کی نسل ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آنکھ بند کر کے ان بچوں کو پڑھائیے بس، اور کچھ مت کیجئے۔ وہ بچہ آپ کا تعلیم یافتہ ہو گیا تو دنیا کے اندر انشاءاللہ وہ ترقی کے منازل ضرور طے کرے گا۔ بس ایک ہی راستہ ہے، تیر تلوار لے کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو بس پڑھا دیجیے، تعلیم یافتہ بنا دیجئے گا، تو کبھی اگر اس طرح کا معاملہ آئے گا، غصہ آئے گا، تو پڑھا لکھا ہوگا تو جلدی کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ سماج بھی ترقی کرے گی، وہ بچے کی زندگی کے اندر پروگریس کرے گا، اور علاقے کے اندر ترقی ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ یہ لمبے وقت کی بات نہیں ہے، میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے، 3 بج چکے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، دیکھ کے سر نیچے ایسے کر کے ایک دم جا چکے ہیں۔ اسی لیے گزارش کرتا ہوں، کیا مولانا دعا کر دیا جائے، مجھے بھی چونکہ نیند آ رہی، اور پھر پورا سسٹم چینج ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری نہیں تو ہم آپ کے حساب سے نہیں کر سکتے جلسہ، ہمارے سسٹم میں 5 گھنٹے لگیں گے جانے میں، ہم کو وہاں ٹرین پکڑنے میں۔ اب پوری رات کا جلسہ، وہ دیکھ کے سو رہے ہیں، ان کو بولے بھئی اٹھیے، اٹھیں گے پھر ایسے کر لیں گے۔ 2 مقرر میں پوری رات کا جلسہ ہوتا۔ آپ کے یہاں نظام بدلیے، جلسہ پوری رات کا، جو آیا ہے باہر سے وہ اپنی سواری پہ آیا ہے۔ صرف بولنے سے لوگ سو رہا ہے تو بولنے کی بھی بے عزتی ہوتی ہے نا، سن نہیں رہے آدمی۔ پوری رات کا جلسہ ضروری نہیں، یا آپ کے صرف یہ کچھ علاقوں میں، ایک آپ کے علاقے میں، ایک ہمارے علاقے میں 4 رات کا جلسہ کر رہے ہیں، پوری رات کا۔ ابھی میگھالیہ میں پروگرام کیا ہوں، 4 دن کا جلسہ، لیکن رات کو 12 بجے دعا ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہے، ان کا کہنا ٹھیک ہے، جو لوگ باہر سے آئے وہ کیسے جائیں گے؟ ہر کوئی ٹیمپو لے کے آیا، پیدل نہیں آیا، ہر کوئی سواری لے کے آیا، یا نہیں تو مسجد ہے، آرام کر سکتے ہیں، لیکن لوگ سو رہے ہیں۔ وہ دیکھیے وہاں پر بھی بیٹھ کے ایسے سو رہا ہے، ایسے کر کے، بتائیے، ان کے سامنے بات کر کے بات کی توہین ہے، بے عزتی۔ اسی لیے بڑا لمبا سفر ہمیں بھی طے کرنا ہے، ہم لوگوں پر بھی رحم کیجئے کہ بھئی یہ پوری رات کا جلسہ کرنا ہے تو پھر 3 4 مقرر کو بلائیے، اس کے بعد پھر تقریر کیجئے، بیچ میں وقفہ کر کے چائے پلا دیجئے، سب فریش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ بیٹھیں گے۔ کوئی تہجد پڑھے گا، ذکر و اذکار کراتے رہیے تاکہ نیند بھاگ جائے، لیکن ایسا نہیں ابھی کر کے 1 1.5 گھنٹہ تقریر ہو جائے گی، چلیے اذان ہوگی سب جا کے سو جائے گا، فجر کی نماز کوئی پڑھے گا نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، جلسہ اور تقریر کرنا ضروری نہیں۔ آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تھی۔ آپ تقریر نہیں کیجئے گا، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تقریر کیوں نہیں کی تھی۔
اسی لیے جو چیزیں فرض ہے اس کو سامنے پہلے رکھیے تو برکت ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ بھائی 3 بجے 4 بجے 5 بجے رات تک جلسہ ہو. 12 ہی بجے تک کیجئے, 1 بجے تک ہی کیجئے. فریش ہو کر سب سنے گا اور اعلان کر دیجئے جلسوں کا کہ بھئی ہمارا جلسہ 1 بجے تک دعا ہو جائے گی. پھر دیکھیے کہ جلسہ بھی کامیاب, سب تازہ دم ہو کر سنیں گے. اس کے بعد پھر لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے, سوئیں گے بھی, اٹھ کر فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. یہ نظام بنائیے. یہ اچھا نظام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا تجربہ ہے, اس سے جلسہ کامیاب ہوتا ہے. وہ بس 2 بجے کے بعد چل رہا ہے, کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر سو رہا ہے, کوئی ادھر جا کے چائے پی رہا ہے. اس سے بولنے کی, تقریر کی, قرآن و حدیث کی توہین ہو جاتی. اسی لیے آئندہ کے لیے اس چیز کا خیال رکھیں. ہم لوگوں کو بھی آگے سفر کرنا ہوتا ہے. ابھی نکلیں گے تو میرے خیال سے 7-8 بجے تک ہم لوگ پہنچیں گے. 8 بجے ان کی ٹرین ہے, 7 بجے اور گیسٹ آ رہے ہیں. ہم کو بھی 6 بجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے. یہ تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے ہم لوگوں کا. اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں پروگرام والوں سے, مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کامیاب پروگرام کرانا چاہتے ہیں تو عشاء کے فوراً بعد جلسہ شروع کر دیجئے. مغرب سے عشاء تک جو بھی کھانے کا نظام ہے پورا کر دیجئے. اس کے بعد عشاء کے فوراً بعد جلسہ شروع کیجئے اور اس جلسے کو عشاء سے لے کر حد سے حد 1 یا 1:30 بجے تک لے جائیے. حد سے حد بہت ہو گیا, ورنہ 1 بجے دعا کرا دیجئے. ہر کوئی جا کر سو جائیں گے. کچھ لوگ باہر سے اگر آئیں, ان کے لیے اگر کوئی جانے کا انتظام نہیں ہے تو مسجد میں انتظام کر دیجئے. جیسے یہ پنڈال ہے تو اسی میں آپ نے, ابھی سردی ہے تو اس میں جو پال بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچھا دیجئے, تو وہاں پر بھی 2-3 گھنٹہ وہ آرام کر سکتے ہیں. 1-2 اور رضاکار کو لگا دیجئے اگر ایسا مسئلہ ہے. ورنہ ہر کوئی سواری لے کے آتا ہے, کوئی بائک میں آتا ہے, کوئی رشتہ دار کے یہاں آ جاتا ہے, کوئی ٹیمپو میں آ جاتا ہے, کوئی آٹو میں آ جاتا ہے, تو جانے ان کے لیے آسانی ہوگی. تو اس طرح کا نظام بنائیے گا تو انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوگا اور اچھا جلسہ ہوگا. ورنہ 2 بجے بٹھا کے بولیے گا کہ مولانا 2 گھنٹہ تقریر کیجئے. میں 3 گھنٹہ بول سکتا ہوں, 4 گھنٹہ بول سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے مولانا صحیح ٹائم دیجئے. آپ ہم کو بٹھا دیجئے 9 بجے 10 بجے, انشاءاللہ 4 گھنٹہ میں تقریر کروں گا. اصل جو تقریر جو باتیں کرنی ہے وہ ٹوٹل باتیں اترتی ہے عوام کے توجہ سے. ایک کوئی ادھر سو رہا ہے, ایک کوئی ادھر کر رہا ہے, ہم تقریر کر رہے ہیں, وہ بات آنے والی جو ہوتی وہی غائب ہو جاتی. تو ہمارا کنیکشن عوام سے ہوتا ہے, ان سے ہوتا ہے. ان کے اندر کتنی شوق ہے, کتنا جذبہ ہے, اسی حساب سے ہم بات رکھ پاتے. تو یہ ہے کنیکشن عوام کا مقرر کے ساتھ ہونا چاہیے.